नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका हम फिर से खैर मकदम करते हैं उस टॉक शो में जिसका नाम है लाइफ सिंपल है। आज को जो मौजू है बहुत अहम इस नुक्ते से कि इसका ताल्लुक़ हमारे अपने बच्चों से और बच्चों की परवरिश से है। पेरेंटिंग एक बड़ा अहम मौजू है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमने जिन गेस्ट को मुनक्किद किया है डॉक्टर जावेद अख्तर, ये पेशे से तो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मेडिकल साइंटिस्ट, यूके में रहते हैं और उनको आज हमने मुनक्किद किया है। एक अहम किताब उन्होंने लिखी है जिसका नाम है पेरेंटिंग एंड नर्चरिंग मुस्लिम चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा। हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज हमने अपने मौजू पे इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपको बुलाया है। सबसे पहले टॉपिक पे आने से पहले ये बताइए कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक। तालीम और तरबियत एक ऐसा मौजू है जो शुरू से हमारे बहुत कम उम्र से हमारे दिल से बहुत करीब रहा है, इसलिए कि कुरान जिस कदर तालीम और तरबियत पे हमारी मरकूज़ हमको करता है, इसमें काफ़ी हमने कमी महसूस की और इसीलिए छोटी सी गलती से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। और अगर वालिदैन को ये पता हो कि इसकी क्या अहमियत है आज के ज़माने में, तो थोड़ी सी तवज्जो से बच्चे अच्छे निकल सकते हैं, दुनियावी तालीम में भी और दीनी तालीम के एतबार से भी। और अगरचे कुछ किताबें अब मुसलमानों ने लिखी हैं लेकिन वो नाकाफ़ी है। मुझे शिद्दत के साथ एहसास हुआ कि जो किताबें लिखी गई हैं अब तक जो मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत कम है, उंगली पर आप गिन सकते हैं। उसमें ज़्यादातर जो है जिस चीज़ को इग्नोर किया है वो मॉडर्न एजुकेशन है। और आज के डिजिटल एरा में जो नए मसाइल उठ खड़े हुए हैं उनका जवाब उसमें नाकाफ़ी गोया मिलेगा। इसलिए वालिदैन जो है उनको पूरी तरह उनकी रहनुमाई नहीं हो पाती है कि बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम कैसे किया जाए। हर वालिद की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उसके मरने से पहले अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करें और तालीमी एतबार से आगे बढ़ें। इसका कोई जवाब जो चंद किताबें मार्केट में उसमें नहीं है। ऐसा कि महसूस किया जाता है कि ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ये अनटचेबल है, इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया की चीज़ है और असल जिस चीज़ की तरफ तवज्जो है वो कुरान और हदीस है। जबकि उनको एहसास नहीं हो पाता है कि कुरान और हदीस का इंटरप्रिटेशन भी जो है मॉडर्न ज़माने में उनको करना पड़ेगा जो मॉडर्न नीड्स को कैटर कर सके, और बग़ैर मॉडर्न एजुकेशन के वो नहीं कर सकेंगे। तो ये किताब इंग्लिश में है, मैंने देखा, पढ़ी हुई किताब मैंने आपकी, और दूसरे ज़बानों में भी उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी है दिल्ली में, अभी फ़ाइनल एडिटिंग फेज़ से गुज़र रही है और अब इंशाअल्लाह जैसे ही वो फ़ाइनल एडिटिंग हो जाएगी उर्दू में किताब मार्केट में आ जाएगी, हिंदुस्तान में और दूसरी जगह भी। मौजू पे अगर हम आते हैं डॉक्टर साहब, तो आज के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंट्स के लिए क्या है? देखिए, पुराने ज़माने में बच्चों की तरबियत जो होती थी कोई बहुत ज़्यादा लिखे हुए फॉर्म में या वेल इन्फॉर्म्ड डिसीज़न के एतबार से नहीं होती थी। वहाँ बच्चों की तालीम और तरबियत का जो इंतज़ाम था, कुछ वालिदैन, कुछ चचा, कुछ नाना, खालू, मामू, जिस स्ट्रीट में हम रहते थे, स्ट्रीट के लोग, पुराने अंकल्स, आंटीज़, वो सब मिल कर के कुछ न कुछ हमारी तरबियत कर देते थे। दे यूज्ड टू हैव पीपिंग आइज़, आँख निकली रहती थी, पता था कि ये लड़का क्या कर रहा है, गलत हरकत करता है, वालिदैन को ख़बर पहुँचाते थे और वालिदैन हमारी बास पुस करते थे। अब आज का जो ज़माना है, अब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अब वो जितने एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की पीपिंग आइज़ थी वो ख़त्म हो गई। अब सिर्फ माँ है, बाप है और बच्चे। और ज़माना जो बदला है, तो पहले ज़माने में यानी हमारे और हमारे फादर के बीच में एक जनरेशन गैप है, इसी तरीक़े से ये एक जनरेशन गैप होता था, नो मोर नाउ। अब पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान 1000 जनरेशन गैप है, नॉट 100, 1000 जनरेशन गैप है। दुनिया बदल गई है। और जो डिजिटल मीडिया है इसने मोनोकल्चर
اب جو ہے بنایا ہے. یہ نئی چیز ہے, نئی ٹرمنالوجی ہے, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. پہلے مسلمانوں کا الگ کلچر, غیر مسلموں کا الگ کلچر, مشرق کا الگ کلچر, مغرب کا الگ کلچر. اب یہ مونو کلچر ہے ڈیجیٹل ایج میں, اور اس میں مذہب سے ریلیونس نہیں ہے. بچوں کے لائکس, ڈس لائکس, ان کے ویلن, ان کے ہیرو, ان کی پسند, ان کی ناپسند, ان کا مینٹل تھنکنگ, ان کا ایٹیچیوڈ, ان کا بیہیویئر, سب مونو کلچر کے تحت ہے. تو اسی لیے ہمارے بچے بھی اسی مونو کلچر کا حصہ ہیں, irrespective of religion. irrespective آف ریلیجن. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ سبجیکٹیوزم اور انڈیویجولزم, یہ نئی ٹرمنالوجی ایجاد کر کے انہوں نے ہم نئی نسل کو یہ سمجھایا ہے کہ ڈو ایز یو وش, ڈو ایز یو پلیز. تو یہ جو معاملہ ہے, اور نگیشن ہے فیملی ویلیوز کا, ٹریڈیشنل ویلیوز کا, اور مونو کلچر ہے اس کے علاوہ. تو اس نے ایک نیا کلچر پیدا کر دیا ہے بچوں کا. مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں ہمارے والدین نے کوئی بات کہی کہ یہ بات غلط ہے دینی اعتبار سے, فیملی نارم کے اعتبار سے, اب وہ بچے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنے جا رہے ہیں. تو اب وہ جو ہے انڈیویجولزم اور سبجیکٹیوزم, یہ جو ہے کہ ڈو ایز یو لائک, تھنک ایز یو وش, تو اس اعتبار سے ایک ایسا کلچر اب وجود میں آ چکا ہے کہ اب پیرنٹس کی بھی سنی نہیں جا رہی ہے, بچے سننے کے روادار نہیں ہیں. ہمارے اور ہمارے والدین کے درمیان جو تعلق تھا, اب آج کے زمانے میں یہ کامن ہے کہ بچے جو ہے اپنے والدین کو ڈس رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ پرانے زمانے کی چیزیں ہیں, پرانے زمانے کے لوگ ہیں, پرانے خیالات ہیں, اس کو اہمیت نہیں دیتے. اچھا, اور جو ڈس رسپیکٹ آف دا پیرنٹس ہیں, یہ ہمارے ساتھ صرف نہیں ہے, دوسرے کلچر میں بھی یہی ہو رہا ہے. ٹائم نے CNN کے ذریعے سروے کرایا تو معلوم ہوا کہ 75% آف دا امریکن پیرنٹس, ان کا کلیم یہ ہے کہ ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے. تو یہ انٹرنیشنل اور گلوبل فنومینا ہے. گھر میں چھوٹے بچے اب جو ہے ریبل پیدا ہو رہے ہیں, باغی ہیں وہ آپ کوئی بات کہیں تو اس کو اگنور کریں گے, اس کو اہمیت نہیں دیں گے. تو اس کلچر میں اپنے بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت پہلے بھی کوئی بہت آسان کام نہیں تھا, لیکن اب تو اس ایکسٹراڈنری ڈیمانڈنگ اور چیلنجنگ جاب ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو جو ایکسٹرنل وائسز ہیں, جو ایکسٹرنل برائیاں ہیں, ایکسٹرنل ایلس, ان سے اپنے بچے کو محفوظ کرے. جبکہ اسی مارکیٹ میں ہمارے بچے ہیں, اسی اسکول, اسی کالج, اسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اسی شہر میں رہتے ہیں. تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا یہ بہت ہی سخت کام ہو گیا ہے. اور اس میں جو unless and until کہ والدین بہت چھوٹی عمر سے, 3-4 سال بہت ہو گیا, 3-4 سال کی عمر سے اگر یہ والدین نے بہت ہی پری پلانڈ اس کی تیاری نہیں کی ہے, اس کا خیال نہیں رکھا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کی جائے, تو ان کے بچے برباد ہو جائیں گے. موسٹ آف دم, وہ سمجھے یا نہ سمجھے, کم یا زیادہ برباد ہوں گے, لیکن برباد ہو جائیں گے, ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو اس اعتبار سے آج کے زمانے میں بچوں کی تعلیم و تربیت بہت ہی محنت اور پتاماری کا کام ہے, جانفشانی کا کام ہے, اور بہت کم عمر سے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ بچے بہت کم عمر میں سائیکولوجیکلی میچور ہونے لگتے ہیں. بائی دا ٹائم دے اٹین دا ایج آف 9 اور 10 وہ سائیکولوجیکلی پوری طرح میچور ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو فارم, کچھ مینٹل شیپ دینا چاہتے ہیں, تو آپ کو 3-4 سال کی عمر سے یہ کام کرنا ہوگا. اگر آپ نے 6-7 سال کر دیا تو آپ کے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہے. بائی دا ٹائم دے اٹین ایج 9 اور 10 از ڈن وتھ. اب اس میں ایکسیپشنل کوئی ہوگا. ٹیکنالوجی نے سوسائٹی اور معاشرے میں جو پینیٹریٹ کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لائف سٹائل کوئی حصہ ایسا بچا نہیں ہے جہاں پر ٹیکنالوجی نے ہمارے پیٹرنز کو چینج کیا ہے, ہر چیز کو. تو بچوں کی جو تربیت, یہ ایک اہم سبجیکٹ ہر گھر کا معاملہ ہے کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے بہترین انداز میں ان کی تربیت ہو. کیا یہ جو ٹرانسفارمیشن, یہ جو سوسائٹی کا ڈائنامکس چینج ہوا ہے, کیا ڈیجیٹل دور میں بھی, آج کے ماڈرن دور میں تربیت کا بھی پیٹرن چینج ہوا ہے؟ یا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس کی یہ ان کے ذہن میں ہے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی,
اسی انداز میں آج کے بچوں کو ہم چینج کریں گے، یہ ایک بڑا کوشچنیبل چیز ہے، اس پہ تھوڑا سی روشنی یہ ڈالیں۔ پاسبل نہیں ہے۔ کل جب ہم بچہ تھے تو ہم ڈیجیٹل مونو کلچر کا حصہ نہیں تھے، اتنے ڈسٹریکشنز نہیں تھے، حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے اس کے علاوہ کہ پہلے جو ہم کم سن تھے تو اپنے بڑے بوڑھے ماں باپ کے پاس کسی مسئلے پہ مشورہ لینے کے لیے جاتے تھے، اب بچے نہیں جائیں گے، نہیں جاتے ہیں بچے والدین کے پاس، ایلڈرس کے پاس۔ اب بچے جاتے ہیں، دس از فار دا فرسٹ ٹائم اٹ از ہیپننگ ان دا ہیومن ہسٹری، اپنے ایج کے دوستوں کے ساتھ، جس کو ہم پیئر کلیگس کہتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ان سے مشورے مانگتے ہیں۔ دونوں ایک عمر کے ہیں، لیکن ذرا سا احساس نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ہماری عمر کا وہ بھی ہے، تو ہاؤ کوڈ ہی بی مینٹلی میچور انف ٹو گیو می ایڈوائس، ہم کو کیسے دے گا وہ ایڈوائس، ہے یہی لیکن۔ تو پیئر کلیگس کے پاس جاتے ہیں، اور دس ڈیزاسٹر اس لیے کہ پیئر جو کلیگس ہیں، چانس کم ہے کہ وہ اس کو صحیح مشورہ دیں گے، زیادہ چانسز ہے کہ وہ اس کو غلط طرف لے جائیں گے، اور لبرل اور سیکولر جو آئیڈیاز ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اور ایکسٹرنل وائسز ہیں یا ایکسٹرنل ایولس ہیں، اس کی طرف وہ بہا کے لے جائیں گے، کیونکہ دیٹس دا نارم آف دا ٹائم۔ اب ان کے یہاں فحاشی ہے، بے حیائی ہے، ڈرگس ہے، اور اسی طریقے سے الکوہل ہے، یا دوسری بیماریاں جو ہیں اس کی طرف ظاہر تو لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹیسٹ کر کے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان بچوں کو غلط مشورے وہ دے دیں گے۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ ہم خود پیرنٹس اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ کیسے چینج ہوگا؟ دیکھیں، پہلے جو ہوتا تھا تو والدین کا بڑا ڈر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا، تو پہلے جو تربیت ہوتی تھی وہ فیئر بیسڈ تھا، ڈسپلن کا ڈیمانڈ کرتا تھا، باپ نے جو ماں نے جو حکم دیا وہ تسلیم سر جھکا دینا ہے۔ اب یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اب نہ سر جھکانے والا ہے، اور فیئر بیسڈ آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو بچے باغی ہو جائیں گے۔ پہلے مجھے یاد ہے کہ مائیں جو ہے کہتی تھی بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے کہ یہ کر لو، نہیں تو پھر ابو آئیں گے، ان کو میں شکایت کروں گی، یہ ایک فیئر کریٹ ہوتا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب آج کے زمانے میں جو کرنی ہے پرورش بچوں کی، تو اس میں زیادہ جو ہے اسٹرانگ لونگ ریلیشن شپ کو برقرار رکھنا ہے، اسٹرانگ بانڈس کو بچے سے وہ کرنا ہے کہ بچے کہیں ادھر ادھر جا کے مشورہ نہ مانگیں، بچے والدین کے ساتھ وہ آر ایزلی ایکسیسیبل، ایزلی اپروچیبل، جن سے ہم فرینکلی آنیسٹلی اپنے والدین سے کسی بھی مسئلے پہ بات کر سکتے ہیں۔ ان کو اپنے سے سٹا کے رکھنا ہے، اس لیے کہ ان کا بچہ کسی دوسرے کے پاس نہ جائے، ورنہ اگر وہ پرانا جو طرز تربیت تھا وہ رکھیں گے تو آپ بچوں سے ہاتھ دھو لیں گے۔ وہ زمانہ بالکل بدل چکا ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ پیرنٹس فرینڈلی ہونا چاہیے، کیا یہ وہی چیز ہے جو؟ دیکھیں، یہ ویسٹ کا یہ نعرہ ہے، مجھے بھی میرے ساتھیوں نے جو امریکہ میں ہیں انہوں نے بہت زمانے پہلے یہ کہی تھی کہ یو ہیو ٹو بی فرینڈس وتھ یور چلڈرن۔ اب میرے ذہن میں یہ ہمیشہ یہ بات لگی رہتی تھی کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس کا جواب سن لیں، اس کی روح صحیح ہے۔ جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو بی فرینڈ وتھ یور چلڈرن، یہ بات غلط ہے۔ نہ ہم کو قرآن نے بتایا یہ، نہ ہم کو حدیث نے یہ بات بتائی ہے۔ دوست تو ایک خاص ایج کا ہوتا ہے جو ہم عمر ہو، اس کے سوچنے کا انداز ایک ہو، میچورٹی لیول ایک ہو، اینڈ دا ریسٹ آف اٹ۔ باپ جو ہے ایک ہوگا، دوست تو درجن ہو سکتے ہیں، سینکڑوں ہو سکتے ہیں، اور دوست بدلتے رہتے ہیں، اسکول ایج میں، دوسرے کالج میں، یونیورسٹی میں، جب آپ جاب کرتے ہیں آپ کی دوستی بدلتی رہتی ہے۔ باپ کو بدل نہیں سکتے ہیں، باپ ہمیشہ ایک رہے گا۔ دوست کے نہ قدموں کے نیچے جنت ہے، جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور نہ دوست کو آپ ڈس اوبے کریں گے تو آپ کے لیے جہنم میں یا جگہ ہے یا حشر میں عذاب ہوگا۔ باپ کے اگر کریں گے تو وہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے دونوں دو الگ چیز۔ تو ماں باپ کو کچھ نہ کچھ جھجک اپنے بچوں کے اور ماں باپ کے بیچ میں ضرور ہونی چاہیے، ایک بیریئر ہونا چاہیے، ایک حجاب ہونا چاہیے، اور ان کے دل میں بہرحال کچھ نہ کچھ مائنر ہی صحیح خوف ہونا چاہیے کہ ہم اگر غلط کریں گے تو ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہم کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، والدین کو دینی اعتبار سے بالکل غلط بات ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اگر روح دیکھیں گے تو روح صحیح ہے۔ روح اس کی یہ ہے کہ پہلے تو باپ اس دروازے سے آیا، بیٹا اس دروازے سے چلا گیا، یا دونوں میں کمیونیکیشن نہیں تھا، بہت اسٹرانگ بانڈس اور ریلیشن شپ نہیں تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں بغیر اسٹرانگ بانڈس اور ریلیشن شپ بٹوین دا پیرنٹس اینڈ دا چلڈرن،
تو آپ تربیت نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو ایکسپریس ان ورڈس آئی لو یو مائی سن, آئی لو یو مائی ڈاٹر, مائی گرل, آئی لو یو. پہلے کے دور میں پاسبل نہیں تھا, وہ عجیب و غریب چیز سمجھی جاتی ہے, اتنے سمجھ بھی نہیں تھے. لیکن آج کے زمانے میں وی ہیو ٹو ناٹ اونلی شو آور لو اینڈ افیکشن ٹو آور بوائز اینڈ گرلس, وی ہیو ٹو ایکسپریس اٹ ان ورڈس اوکیجنلی, کہ ان کو یہ محسوس ہو. اسی طریقے سے بچے بھی ایگزیبٹ کریں. ڈاکٹر صاحب, آج کا ریسنٹ جو بڑی تبدیلی اب جو بالکل ایکسپلوژن ہوا ہے اس نئی ٹیکنالوجی کا, جس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں, اب جو ہے وہ گوگل سے بھی یہ بہت آگے چیز ہے کہ آپ کو فرینڈلی مشورہ, آپ کے پرابلم کو سمجھنے والا کوئی بیٹھا ہے جو کہ ڈیجیٹل ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اٹ ریئلی گیوز اے ویری سنسیئر سجیشن. اب بچوں کے موضوع پہ آتے ہیں کہ جب بچے پریشان ہوتے ہیں اور اس سچویشن کو جو آپ نے تذکرہ کیا, ناؤ دے ول گو ٹو اے آئی, چیٹ جی پی ٹی سے, اور وہ اپنے تمام مشورے بھی, شاید ہو سکتا ہے پیئر گروپ بھی, اٹ از اسٹل اے فار اوے تھنگ, مور ایزی. اس میں کوئی ڈاؤن سائڈ ہے کیا کہ بچوں کو کہاں پر ریڈ لائن اگر رکھنا ہے, اس موضوع پہ کیسے بات کرنی ہے بچوں سے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ٹاپک ہے اٹ سیلف از اے بگ کوشچن مارک اینڈ اے بگ چیلنج فار دا مسلم امہ. ابھی چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کیا ہونے والا ہے. امریکہ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو بڑا تھنک ٹینک ہے, اس میں ایک مسلم ہے جو ریلیجیس بھی ہے. تو میں اس کا انٹرویو پڑھ رہا تھا, ہماری طبیعت بالکل خراب ہونے لگی. مسلمانوں کو یہ احساس نہیں ہو پا رہا ہے, ہمارے بچے اس پر اس قدر یقین کریں گے, یو بلیو می, جتنا قرآن پر اور حدیث پر یقین نہیں کرتے ہیں. جو وہ ایڈوائس دے گا اس کو وہ ٹیکن کریں گے. جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو تو کیا, اور گوگل ہو تو کیا, ہمارے پاس قرآن اور حدیث انکرپٹڈ, انڈلٹریٹڈ, محفوظ فارم میں موجود ہے. ہمارا حل وہی ہے. اگر ہم آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پاس یا گوگل کے پاس جاتے ہیں, کچھ سوال کا جواب صحیح مل جائے گا ہم کو, کچھ سوال کا جواب غلط ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ پوری زندگی برباد ہو جائے گی ہماری. قرآن سے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوگا. جو بھی جواب ملے گا ہم کو قرآن سے, فار ایور, یونیورسل, اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. میں مثال بتاتا ہوں کہ اگر سیکس کے ایشو کے اوپر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آپ ایکسپلور کریں گے تو جو آپ کو جواب ملے گا وہ ہمارا جواب بالکل دوسرا ہوگا. اس میں یونیورسل ویلیوز کو وہاں قید نہیں ہوگی, ہمارے یہاں یونیورسل ویلیوز کا قید ہے. تو اس اعتبار سے ہم کو اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ دے کوڈ ٹیک ایز مچ ایڈوانٹیج ایز دے وش. ایڈوانٹیج لینا ہے گوگل سے بھی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھی, لیکن ہمارے پاس یارڈ اسٹک بس دو ہے, قرآن ہے اور سننا ہے. جو وہاں سے ملے گا دیٹس دا فائنل اتھارٹی, فائنل ورڈ. تو چھوٹے سے بچے سے اگر ہم نے یہ انکلکیٹ کیا ہے اور بچوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے رول ماڈل ہیں, اور ہمارے ماں باپ کا رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ قرآن و حدیث ہی کو اصل فائنل اتھارٹی مانتے ہیں, تو پھر بچے کے چانسز بھی پورے ہیں کہ وہ کسی اور کو فائنل اتھارٹی نہیں مانیں گے. اور اس کا جو جواب ملے گا, جو حق میں ہوگا, جس سے فائدہ ہوگا, اس کو استعمال کریں گے. جس میں کوشچن مارک ہوگا, دے ول ریفر بیک ٹو قرآن اینڈ حدیث. آج کے دور میں ایک بڑا ڈینجر بچوں کے لیے کیا چیز ہے؟ اسلامک ویلیوز کو لوز کرنا, یا جو ہے ٹائم ویسٹنگ اپنے اندر ایک بڑا پرابلم ہے. تو ان دونوں کے مقابلے میں کون سی چیز زیادہ, یا دونوں بھی ہے؟ دونوں تو ہے, لیکن اسلامک ویلیوز تو ہمارا کور ہے. ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارا آخرت میں حساب دینا, سب تو اسلامک ویلیوز کے اوپر بیسڈ ہے. اس لیے کوئی چیز اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ نہیں ہو سکتا ہے. قیمتی سرمایہ سب سے زیادہ جو ہے ہمارا یہی ہے کہ ہمارا پرپس ان لائف قرآن و سنت سے جو ثابت ہے, ہمارے آقا کی پہچان, ہمارے آقا کے مطالبات, وہ اوامر, وہ نواہی, اور جتنی چیزیں قرآن نے ہم کو کہی ہے کرنے کے لیے, اس میں اگر لوز کہیں ہوتا ہے تو یہ تو پھر لوز آؤٹ پورا ہو جاتا ہے. جہاں تک وقت کا معاملہ ہے, یہ بھی صحیح ہے کہ وقت کا لاس بہت بڑا لاس ہے, اور ہم نہیں کہتے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان بہت خسارے میں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن نے قسم کھائی ہے والفجر, صبح کی قسم. قرآن نے قسم کھائی واللیل, رات کی قسم. قرآن نے قسم کھائی والضحیٰ,
دن سورج چڑھنے کی، فور نون کی قسم. تو قرآن تو مستقل قسم کھا رہا ہے وقت کی. اور ہم جس طریقے سے وقت کو برباد کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمیشہ ہم بچوں کو بھی اور تمام لوگوں کو ایمفیسائز کرتے ہیں کہ پیسہ، مال، دولت، پراپرٹی، ایسٹ اگرچہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن یہ اگر لوز کر جائے تو ڈونٹ وری سن، یو ول گیٹ اٹ بیک اگین. لیکن اگر جو وقت چلا گیا تو واپس نہیں آ رہا ہے. وقت کو سمجھ لیجئے کہ ٹائم ویسٹیج از اے سلو سوسائڈ. خودکشی کر رہے ایک آدمی جو وقت کو برباد کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے قوم جو وقت کو برباد کر رہی ہے سلو سوسائڈ کی طرف جا رہی ہے. ٹائم از منی، یہ ویسٹ گویا کہتا ہے کہ نہیں؟ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹائم از لائف. اس سے بڑی حقیقت ٹائم ہی زندگی ہے. تو اگر ہم وقت کو جس طریقے سے اور خاص کر کے مسلمان برباد کرتے ہیں، دکھ ہوتا ہے. دوسری قومیں وقت کا صحیح استعمال کر رہی ہیں، اور یہ چیز خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اگرچہ حق ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، اگر وقت کا ہم نے ضیاع کیا تو ہم لوز آؤٹ کر جائیں گے ان قوموں کے مقابلے میں جس کے پاس نہ حق ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، لیکن وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں. دنیا کے لیڈر وہی ہوں گے. صحیح. اگر ہم اسلامک گائیڈنس کی بات کریں، موضوع کو آگے لیتے ہوئے، کیا قرآن اور حدیث کے کچھ کور پرنسپلز ہیں وین اٹ کمز ٹو نرچرنگ، پیرنٹنگ؟ اس موضوع پہ کور پرنسپلز کیا ہیں اسلام کے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے، اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھلایا ہے، تو پہلا کور پرنسپل اس کے سوا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہی ہے. اس کے بعد چیزیں آئیں گی احتساب کی، اکاؤنٹیبلٹی کی. ہر انسان انڈیویجولی اور ہر قوم یا ہر گروپ کلیکٹیولی اپنا حساب لے، اس کے پہلے کہ حساب وہاں لیا جائے. چنانچہ آپ دیکھیے گا کہ جو قومیں دنیا کی رہنمائی کرتی ہیں، دنیا کے لیڈر ہیں، جو قومیں سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کا وہ جو میٹرکس ہے ان کے یہاں ہے. ہمارے یہاں اگرچہ حساب قرآن میں بار بار کہی گئی بات، حساب دو، حساب لے کر حساب ہوگا تمہارا. کس چیز کا حساب ہوگا؟ ہم کو احساس تک نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں پیسہ کا حساب کو. یہ آدمی بیوقوف اور احمق. بھلا بتائیں آپ، بھئی آدمی کے وقت کا حساب ہوگا، صلاحیت کا حساب ہوگا، ریسورسز کا حساب ہوگا، اس کی پوزیشن اور پوسٹ کا حساب ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں جتنی چیزیں ایک انسان کو دنیا میں ملی ہیں اس کا حساب ہوگا. حساب دو. تم کو یہ پوسٹ دیا اس کا حساب دو. تم کو پوزیشن آف انفلوئنس دیا اس کا حساب دو. تم کو اتنا مینس آف پوزیشن آف انفلوئنس دیا اس کا حساب دو. دنیا کے لیے استعمال کیا یا آخرت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے یا مسلم ملت کو مضبوط کرنے کے لیے؟ حساب دو. تو وقت دیا تم کو، 50 سال عمر دیا، 80 سال دیا، 70 سال دیا، اتنی عمر دیا، کیا کیا تم نے؟ وقت کا حساب دو. تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے اندر بدقسمتی سے وقت کا جتنا آرگنائز اور ڈسپلن طریقے سے استعمال ہونا چاہیے تھا، اور ہماری مذہبی قیادت بھی اس معاملے میں کمزور رہی ہے کہ وقت کی اہمیت کو. اور قرآن، جیسا کہ میں نے بتایا، زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اتنی قسم کھائی ہے وقت کے لیے، اور مختلف انداز سے قسم کھائی ہے وقت کے لیے. تو اس اعتبار سے ہم کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ کور پرنسپل ہے اکاؤنٹیبلٹی. اب اس کے بعد پھر دوسرے آئیں گے، لیکن پہلی چیز ہے اللہ کا حکم، قرآن اور سنت، پھر اکاؤنٹیبلٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کے بعد دوسری چیزیں آئیں گی. ڈاکٹر صاحب، جب پریکٹیکلی ہم اس سبجیکٹ کو پیرنٹس کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ سیریس ہو جاتے ہیں کہ ہم کو بچوں پہ اب دھیان دینا ہے، تو چیلنجز پہ اگر آتے ہیں کہ دے فیس اے لاٹ آف چیلنجز. ایک طرف ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یس آئی شوڈ ناٹ بی کیئرلیس، کہ بچہ اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے مجھے سے، تو دے ول اسٹارٹ مانیٹرنگ. اس کے ساتھ جو دوسری چیز کنیکٹ ہو جاتی ہے پرابلم کی، وہ یہ کہ بچے کو ٹرسٹ والے ایشوز آتے ہیں کہ ناؤ دا کڈ از فیلنگ دیٹ اب پیرنٹ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. اس کو کیسے بیلنس کریں کہ ٹو مانیٹر ایز ویل ایز ٹو اسٹل مینٹین دا ٹرسٹ آف دا کڈ؟ مطلب یہ آج کے دور میں یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے مجھ سے. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم بدقسمت قوم اس اعتبار سے ہیں کہ ہمارے پاس سب حل موجود ہے، لیکن
آئی ویک اپ فرام مائی ڈیپ سلیپ اینڈ ڈیپ سلمبر جب دیر ہو چکی ہوتی ہے. میں مثال بتاتا ہوں. اس گھر میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے. آپ پوچھے کہ اسلام میں اس کا کیا حال ہے, بتائیے. بھئی آپ کو پہلے سے اس کے میزرس لینے چاہیے تھے, تیاری کرنی چاہیے تھی کہ اس گھر میں آگ نہیں لگے, اور اگر لگے تو ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹس, وہ ٹولس ہونے چاہیے کہ جس کو جلدی سے اور فوری طور پر بجھا دیا جائے. آپ نے کوئی تیاری نہیں کی. آپ گھر میں آگ لگ گیا تو پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں, تو آپ کیا کیجیے گا؟ گھر تو جل ہی جائے گا آپ کو, اس کے بجائے کہ وہ آگ دوسری طرف پھیلے, بس یہی کر سکتے ہیں, گھر جل جائے گا. یہی حال بچوں کی تربیت کا ہے. اگر بچوں کی تربیت کے لیے آپ نے پہلے سے تیاری نہیں کی, منصوبہ بندی نہیں کی, کوشش نہیں کی, ایفرٹ نہیں ڈالا, یہ نہیں سمجھا کہ اس کے لیے کیا ہم کو کرنا چاہیے, بچے جو پیدا ہوں گے کل, تو اب جو بچے اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ کی بات بھی ٹھیک سے نہیں مانتے ہیں, ابھی وہ لیول نہیں آیا ہے, تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب اسلام میں چاہتے ہیں کہ اب کیا حال ہے؟ بھئی اسلام کا حل تو وہاں تھا کہ آپ کو شادی سے پہلے اچھی بیوی لانی چاہیے تھی جو ریلیجس ہے, نہ یہ کہ حسب نسب میں اوپر ہے, پیسہ والی ہے, خوبصورت ہے. تو آپ نے جس وجہ سے کیا ہے تو اب اس کی تو سزا بھگتیے گا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوز یور اسپاؤس بیسڈ آن ریلیجیوسٹی. تو آپ نے تو وہاں خیال نہیں کیا. جو بٹر فلائی تھی تتلی کی طرح, تو اس کو دیکھا کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے, جا کر لے لیا, تو آپ اس کی تو بہرحال یو ول ہیو ٹو پے دا پرائس. اب یہ ہے کہ بچے میں تربیت کرنا چاہیے تھا آپ کو, یہ بھی نہیں آپ نے تیاری کی کہ بچے میں ہم کس عمر تک ہمارے پاس صلاحیت ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں, اس کی بھی منصوبہ بندی نہیں کی, نہ دوسرے جو عقل مند لوگ تھے ان سے جا کے پوچھا. تو اب بچے غلط راستے پہ پڑھنے کے چانسز پورے ہو چکے ہیں. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں. پہلا کام تو پیرنٹس یہ کریں کہ بچوں کو سامنے بٹھا کر کے کہیں کہ بھائی آئی ایم ریئلی سوری, آئی کمیٹڈ مسٹیک, آئی ہیو ڈن اٹ. جب میں اس کتاب کو جو میں لکھ رہا تھا 3 سال تک میں دن اور رات اس کتاب میں لگا رہا ہوں. بیٹھے ہوئے ہیں گوگل کے اوپر دیکھ رہے ہیں, پیو ریسرچ سینٹر پہ دیکھ رہے ہیں, اسٹیٹسٹکس ہم کو چاہیے, وہ بیٹھے ہوئے ہفتہ بیٹھے ہوئے ہیں. گو آپ کے جتنے یوٹیوب پہ لیکچرس ہیں ان کو سنیں, شاید کہیں سے ایک پوائنٹ آ جائے تو کوئی پوائنٹ مل جائے. لیکن ان بچوں کے لیے پہلا کام, کتاب میں نے لکھی ہے نا, اور میرا یہ ٹاپک ہے کلوز ٹو مائی ہارٹ, اس کے باوجود بعض وہ چیزیں نہیں کی ہیں جو ہم نے خود کتاب میں لکھی. جب میرے بچے چھوٹے تھے اس وقت کوئی چیز نہیں تھا, کوئی کتاب نہیں تھی, تو ہم نے بچوں سے اپولوجائز کر لیا کہ سوری بیٹا, I really didn't do these things what I have written in the book myself because I was not aware. میرے پاس کوئی رہنمائی نہیں تھی. تو پہلے تو بچے سے معافی مانگ لیں, اور بچے سے معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. As a matter of fact, it elevates your position in the eyes of the kids. بچوں کی نگاہ میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے, وہ اس لیے کہ آپ یہ کر رہے ہیں تاکہ بچے بعد میں معافی مانگیں. ہم تو غلطی کیا تو معافی مانگ رہے ہیں بھائی, تو بچے بھی اس کو وہ سمجھیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی. جس عمر میں کوشش کرنی چاہیے تھی, جتنا وقت خرچ کرنا چاہیے تھا, صلاحیت خرچ کرنی چاہیے تھی, جتنی پلاننگ کرنی چاہیے تھی تمہاری تربیت کے لیے, ہم نہیں کیا. اب پہلی چیز تو یہ ہوگی. اب اس کے بعد بتائیں کہ لکسن, اب تک تو ہم سے غلطی ہو چکی, کرنے کا کام لیکن یہ ہے وقت کا کہاں استعمال کیا جائے, تم سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے دنیا میں, ماڈرن ایڈوکیشن میں. واٹ آئی وانٹ یو ٹو شائن, پروگریس, پراسپر اینڈ ڈیولپ. تم بالکل آخر مقام تک پہنچو. مسلم ملت بہت کمزور ہے بیٹا, اور تمہارے کاندھوں پر مسلمانوں کی مسلم ملت کی ذمہ داری ہے. I don't want you to be only a doctor engineer. No, of course I want it. ہم ہر باپ کی فطری خواہش ہے کہ اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ لائف میں گزارتے ہوئے دیکھے اچھے طریقے سے. غیر فطری خواہش نہیں ہے, جو فطری ہے وہ دینی ہے, وہی اسلامی ہوگی. لیکن خالی یہ نہ ہو, اسلامک ایڈوکیشن چھوٹے سے ساتھ چلے. اس کو ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں بلائے, دوستوں کو جو اسی انداز سے سوچتے ہوں, ایسے محفلوں میں لے کر کے جائے جہاں اسی انداز کی گفتگو ہوتی ہو, اور اپنی زندگی کو بالکل بدل دے کہ اب ٹل ناؤ آئی واز کیئرلیس اینڈ نیگلیجنٹ. اب ہم زندگی بدلتے ہیں. اب صبح میں اٹھتے ہیں, فجر کی نماز, قرآن شریف میرے ہاتھ میں ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی میرے ہاتھ میں ہوتی ہے, ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر وہ بچے دیکھیں گے کہ ہاں اوکے, مائی فادر ہیز چینج, مائی مام ہیز چینج, سو آئی نیڈ ٹو چینج ایز ویل. لیکن ان کو قاعدے سے ان کو بتا دیں کہ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے, تمہاری تیاری کیسے ہونی چاہیے, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ اینی لوپ ہول. تو انشاءاللہ امید ہے, اور پھر دعا کرتے رہیں. رول ماڈل پیرنٹس کو ہی بننا ہوگا, اور پیرنٹس کا رول ماڈل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیرنٹس اپنے دل سے وہ کوئی بات ایڈ نہیں کر سکتے ہیں, بدلے ہوئے حالات میں کچھ چیزیں فرو میں کچھ کہہ دیں, لیکن اصل جو ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہاؤ وی آؤٹ ٹو بی مرسیفل, وی آؤٹ ٹو بی کائنڈ, جنرس, سافٹ اسپوکن, لو ٹون وائس, ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات, خیر خواہی کے جذبات, سیلف لیسنس کا جذبہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں ہم کو سکھائی ہیں, اصل رول ماڈل ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیرنٹس یہ سوچیں, اس کو پریکٹس کریں, اور بچے یہ سمجھیں کہ ہمارے پیرنٹس دے آر ہیروز ان آور آئیز, تو ہم ان کو فالو کریں گے. اور وہ جانتے ہوئے کہ ہمارے پیرنٹس کے ہی رول ماڈل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحیح. سولیوشنس پہ ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اپنے طرف رکھنے کے لیے, سو دیٹ جیسے شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ ان کو اگر پرابلم ہے, انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا پیئرز یا یہاں وہاں اپنے مسائل کے سولیوشنز ڈھونڈیں, دے شوڈ کم ٹو دا پیرنٹس اینڈ ڈسکس. اس میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ ایک ڈیجیٹل فری ٹائم کا ایک زون گھر میں پیرنٹس کو کریٹ کرنا چاہیے جہاں پر ایوری ون از ڈسکنیکٹیڈ اینڈ ایوری ون از کلوز. اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے کیونکہ یہ کیسے اس کو اچیو کر سکتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں لیکن شاید دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. یہ ڈیجیٹل فری ٹائم جو ہے یہ ویسٹ نے تصور دیا ہے, اس کو یاد رکھیے گا. ہمارا مسئلے کا حل اس سے پہلے آتا ہے. بچے کو آپ نے بتا دیا ہے اور خود بھی ایز اے رول ماڈل آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم وقت کو برباد نہیں کرتے ہیں, اسکرین ٹائم میں نہیں لگے رہتے ہیں, واٹس ایپ پہ, یوٹیوب پہ, اس پہ اس پہ. اور بچے کو سمجھا دیا ہے کہ بیٹا جہاں ہر چیز کا حساب ہوگا, وقت کا حساب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کرے گا. ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے, کیسے خرچ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اور ایک جو بلیور جو ہے وقت کو بڑا گویا ویل ڈسپلن, ویل آرگنائز انداز سے خرچ کرتا ہے. تو یہ جو واہی تباہی ہے اسکرین ٹائم میں لگے ہوئے ہو, اس کا حساب دینا ہوگا. تو اب تھنک اس میں پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے, جو معلوم ہو گیا ویسے ہی کہ وقت کو اس طریقے سے برباد کر رہے ہیں. ایک بلیور جو ہے اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا ہے, تو وہ بچے ان کو معلوم ہوگا وقت کی بربادی دوسری چیز بھی ہے اور اسکرین ٹائم بھی ہے, تو وہ اسکرین ٹائم میں لگے گا نہیں. اگر وہ دیکھ لیا کہ میری ماں دن رات ٹیلی فون نہیں کرتی رہتی ہے, ٹیلی فون پہ بیٹھی نہیں رہتی, واٹس ایپ اور یہ وہ نہیں کرتی رہتی ہے, تو رول ماڈل ہے ماں. باپ کو اسی طریقے سے کہ آئے باہر سے آ کر کے لگے ہوئے ہیں واٹس ایپ, اس پہ سوال ہو رہا ہے, جواب دے رہا ہے, یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور یہ بیوقوف آدمی بیٹے سے امید کر رہا ہے کہ وہ اسکرین ٹائم میں وقت خرچ نہیں کرے گا. تم تو خود ہی خرچ کر رہے ہو, تو بیٹا تم سے زیادہ کرے گا. ماں کر رہی ہے, بیٹا اس سے بھی زیادہ کرے گا. تو یہ چیز مسئلے کا حل وہاں پہلے ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ نٹی گریٹی کیا ہے. جو چیز بتاتا ہوں, بچے کو اسمارٹ فون کسی قیمت پر نہ دے. چھوٹا پرانے زمانے کا کوئی فون ہے, بھائی بچہ اسکول گیا ہے, کوئی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ضرورت ہو جائے, ایمرجنسی ہو سکتی ہے, ٹیلی فون کرنے کی گنجائش ہے, ٹیلی فون دے دیں. نو اسمارٹ فون, نو انٹرنیٹ, نو دس, نو دیٹ, نو یوٹیوب, نو سوشل میڈیا, نتھنگ. پیسہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اس کے باوجود نہیں دیکھیں. نہ بیٹا, کنٹیکٹ کرنے کا ذریعہ ہے, یہ ضروری ہے آج کے زمانے میں, ٹیلی فون رکھو. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بچے کو اجازت نہ دیں کسی قیمت پر نہیں کہ وہ جو ہے موبائل اپنے روم میں لے کر کے سوئیں. کسی ایج تک یا کسی بھی ٹین ایجر, جب کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس ہو جائے, ٹین ایجر تک ٹیلی فون وہ رہے گا اوپن پلیس میں یا ماں باپ کے سیزر میں رہے گا, ماں باپ کے کمرے میں رہے گا, وہ نہیں اٹھا سکتے. بچے لے جائیں گے اپنے کمرے میں, رہ کے بولا بتائیے وہ لحاف کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں, کمرے کو بند کر کے, ہم کو کیا معلوم, نہ والدین کو معلوم. تو میک شیور کہ بچے رات میں ٹیلی فون اپنے ساتھ نہ رکھیں. جو ریسرچ ہوا ہے اس کو یہ سمجھ لیں اچھی طرح, یہ بچے کے لیے بھی, ایڈلٹ کے لیے بھی. جو لوگ موبائل فون یا اسکرین ٹائم استعمال کرتے ہیں, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک ان کی نیند صحیح نہیں ہوتی. یہ ریسرچ ہے, سائنٹیفک ریسرچ, اینڈ دیٹس ٹرو. ہیلتھ پہ بھی امپیکٹ. وہ جو لائٹ جو اسکرین سے آتی ہے نا آنکھ کے اوپر, اور فوراً بند کر کے سونے کی کوشش کیجیے گا, گھنٹوں آپ اپنا سارے ادھر ادھر کرتے رہیے. تو اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے. تو سمجھ گئے, رات میں ٹیلی فون ان کے پاس نہیں ہو. ایک تو یہ کہ آپ اپنا اسکرین ٹائم خود بھی کم کریں اور اس کو بتائیں کہ اس سے نفرت کیوں ہے, وقت کی ضیاع ہے, وقت کی بربادی ہے. بھائی کتاب ہاتھ میں میرے لیے ہوئی, قرآن شریف پڑھنا ہے, تو بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل میں پڑھتے ہیں. قرآن شریف اٹھا کر کے پڑھیں, اس کی بات ہی کچھ اور ہے بنسبت ہے کہ وہاں نہیں ہے, مجبوری ہے, ایئرپورٹ پہ ہے, ٹرین میں ہے, یہاں ہے, وہاں ہے, تو وہی کافی ہے. ٹھیک ہے بھائی, وہ بھی صحیح. تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے لیے ریگولر میٹنگ, فیملی ریگولر میٹنگ ہونی چاہیے. اور ریگولر میٹنگ فیملی میٹنگ نہیں ہوتی, کوئی ڈیزنیٹڈ فیملی لیڈر نہیں ہوتا ہے. اٹ از لائک اے رڈرلیس شپ, اس کا کوئی کیپٹن نہیں ہے. سمندر میں چل رہی ہے جہاز, اس میں کوئی اس کا کیپٹن بھی نہیں. فیملی کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا, ڈیفائنڈ لیڈر. بلکہ بیویاں چاہتی ہے کہ ہم ہی لیڈر بن جائیں, میاں کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈومینیٹ کرنے کی ٹینڈنسی. تو مطلب یہ کہ بیوقوف ہے بیوی بھی.
میاں کو ہمیشہ ہونا چاہیے، ایکسیپشن کی بات نہیں کرتے ہیں، بعض میاں جو ہے بیوقوف ہوتے ہیں، بیوی زیادہ عقل مند ہوتی ہے تو پھر اسی کو ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ ایکسیپشن کی بات نہیں ہوتی. تو ایز اے میٹر آف فیکٹ جو ہے، جو لیڈر ہے اس کی میٹنگ ہوگی، پوری قوم بیٹھے گی، بیوی بیٹا بیٹی، اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ اسکرین ٹائم ہمارا کیسا جا رہا ہے. جو لوگ زیادہ ہیں ان کو احساس ہو جائے گا کہ یار آج تو پکڑا جائیں گے ہم میٹنگ میں. تو یہ ڈیلی یا ویکلی؟ ہاں، ویکلی یا منتھلی، ڈپینڈنگ آن اپنے سرکمسٹانسز سے. تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو یہ بتا دیں کہ بیٹا اسکرین ٹائم جو ہے صرف وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ جو ویوز ہیں، اوپینین ہیں، اس کو بہت ڈسٹریکشن دیتے ہیں. یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو تھنک ڈیپلی اباؤٹ اینی تھنگ. وہ ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ابھی یہاں پہ تھے، ابھی وہاں پہ تھے، ابھی یوٹیوب یہاں، ابھی وہاں ہے. تو جو تھنکنگ پاور ہے برین کی، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سائنٹیفک ہے، برین اسپیشلسٹ کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے تمہارا جو انٹلیکچوئل لیول ہے، اٹ وونٹ بی دیٹ. وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ ہاں تو ایک انٹلیکچوئل لیول آپ ہی کا ہے اور بقیہ ویسٹ میں جو سارے لوگ ہیں، اس کو یہ سائنٹیفک ریسرچ جو ہے اس کو دکھلا دینے کا ہے. اس کے جو برے اثرات ہیں اسکرین ٹائم کے بچوں کے، پورا میرے پاس وقت نہیں ہے یہاں پہ، ورنہ آپ کو میں یہیں بتا دوں کہ جو بچے 2 گھنٹہ اسکرین ٹائم کرتے ہیں ڈیلی ورسز 6 آور کرتے ہیں، ان کا برین پر کیا اثر ہوتا ہے، ان کے سائیکی پر کیا اثر ہوتا ہے، ان کی پرسنالٹی پر کیا اثر ہوتا ہے، میں یہاں بتا دے سکتا ہوں. جس کو موقع ہے، آج کل پروفیسر گوگل کو زمانہ ہے، جا کر اس پہ جا کے دیکھ لے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آخری موضوع پہ آتے ہیں. وقت ہمارا گنجائش نہیں کر رہا کہ آگے مزید اس پہ بات کر سکیں، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جب پیرنٹس کو ریئلائز ہو جائے کہ آئی ہیڈ بین کیئرلیس آل دا ٹائم، کچھ آپ ایسی چیز بتائیے جہاں پر ان کو لگے کہ یس دس از دا پوائنٹ آئی نیڈ ٹو میک اے اسٹارٹ. بھئی دین کے اندر کبھی لیٹ نہیں ہے، ٹل دا ڈیتھ. وہ تو ہے. آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. بلیورز کبھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مرسی سے، اللہ کی معافی سے نا امید نہیں ہوتا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پہلے یہ لکھنا چاہیے. اب اس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ کیا کریں؟ تو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں. بچے اپنی آنکھ سے دیکھیں. بچے لرن کرتے ہیں مور بائی سیئنگ، بینگ پریکٹس rather than بائی ہیئرنگ. تو دے آر ناٹ ایموشنل اور فزیکل پنچنگ بیگ کہ آپ بس اس پر جو ہے وہ کرتے رہیے. دے آر ٹو سی اٹ ود دیئر آئیز کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ خود کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ نہیں ہوتا، اب تک صاف کہہ دے گا کہ یو آر اے ہیپوکریٹ، اس کی اتنی اہمیت ہے تو آپ کو تو دن رات ہم یہی کرتے دیکھتے ہیں. لیکن جب احساس ہو جائے تو اپولوجائز کرے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، اور بچوں سے کہے کہ لوگ آئی ہیڈ بین نیگلیجنٹ، آئی ایم ایٹ فالٹ. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. احساس اگر ہو گیا تو غفور الرحیم ہے. اس وقت تک نہیں جس وقت تک آپ غدار ہیں اور ٹریٹر ہیں اور بٹرے کر رہے ہیں دین کو، اس وقت وہ رحمان نہیں ہے. یاد رکھیے گا، جب معافی کے لیے، توبہ کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، وہ اس وقت غفور الرحیم ہے. تو بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم جو ہے دوسروں سے مختلف ہیں، ہماری زندگی دوسروں سے مختلف ہونی چاہیے، دیکھنی چاہیے. ہماری ترجیحات زندگی دوسری ہونی ہی چاہیے، وہ نظر بھی آنی چاہیے. ہماری فیملی لائف دوسروں کی فیملی لائف سے مختلف ہونی چاہیے، اور وہ دکھائی بھی پڑھنی چاہیے. اور چند چیزیں ہیں، ایک چیز بتا دیتے ہیں، یہ تو یہاں تک بتا دی، ایک چیز کام کی بتا دیتے ہیں. بچوں کو شروع سے اسٹوڈیس بنا دیجیے. اسٹوڈیس. ابھی کل ہی نا ایک آدمی، ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ آیا ہم سے، اس نے کہا کہ ذرا بچے کو تلقین کر دیجئے. تو بچہ کھڑا ہوا تھا، بہت چھوٹا نہیں تھا لیکن بہت بڑا بھی نہیں تھا. میں نے پوچھا کتنا دیر پڑھتے ہو بیٹا؟ تو اس نے کہا کہ 2 hours a day. یعنی میں شرم سے گڑ گیا. باپ کا تو کنارے رکھے، قصور تو باپ ہی کا اور ماں کا ہے، دوسرے کا قصور بہت کم ہے. لیکن 2 گھنٹہ دے پڑھتا ہے، 4 مہینہ کے بعد 10th کا ایگزام ہے. بچہ کیا کرے گا؟ شرم و حیا نہیں اس بچے کو، کہاں سے شرم و حیا ہوگی؟ ہی از بیکم یوزڈ ٹو. اور دوسرے غیر مسلموں کے بچے جو ہے 18 گھنٹہ ڈے پڑھتے ہیں. کیسے بچے ہم پیدا کرتے ہیں؟ کرتے کہ کیسے ہم پیرنٹس ہیں؟ یہ پیرنٹس پھنس جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان کو سمجھ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے بچوں کو یہ بتانا چاہیے وقت کیسے خرچ کریں، ترجیحات کیا ہیں، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہم کو قرآن حدیث کیا بتاتا ہے. ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں، تم بھی بیٹا تبدیل کرو، تمہارا بھی فائدہ اسی میں ہے. اب تک تو ہم سے غلطی ہو گئی،
لیکن ہم اس مالک کو مانتے ہیں جو بہت غفور رحیم ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں. اب ہم زندگی بدل رہے ہیں, ہم توبہ کر چکے ہیں. آئی تھنک یو آٹ ٹو ڈو اٹ ایز ویل. لیکن ایک چیز مجھے کہنی ہے اس کے پہلے کہ آپ ختم کریں, جو بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے زمانے میں بچوں کو مار بہت پڑتی تھی, ریپریمانڈس, ذرا سی کچھ لگا دیا. تو دس یوز ٹو بی اے پارٹ آف دا پریمیٹیو سوسائٹی. جاہلیت کا دور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تماچا لگایا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کو ڈانٹا ہے؟ تو ہم کو تو ہی از مائی رول ماڈل. تو ہم مغرب سے یہ چیز سیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیز غلط ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹا نہ کریں, ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں, ان کو بچے کو ذلیل نہ کریں. یاد رکھیے گا اس جملوں کو, بہت ہیوی ہے. بچوں کو ذلیل نہ کریں. تم نکمے, تم سے کچھ ہوگا آج تک کا کیے ہو جو اب کر لو گے, تم پڑھتے نہیں ہو, فلاں نہیں ہو. بہتر طریقے سے بچے کو, اس کی بھی ڈگنیٹی ہے, اس کا بھی سیلف ریسپیکٹ ہے, تو اس کو ریسپیکٹ دیں. اچھے سے بتائیں, کنارے لے جا کر کے بتائیں, دوسروں کے سامنے نہ بتائیں, نرمی سے بتائیں, دل اس کو جوڑنے کی کوشش کریں, اپنا دل اس کے سامنے کھولنے کی کوشش کریں. یہ ایکسٹرا آرڈنری کارآمد ہے. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاک شو بہت ہی انفارمیٹیو اور پریکٹیکل محسوس ہوا ہوگا. آپ ضرور اپنے دوستوں کو, اپنے جاننے والوں کو یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں. اور جس کتاب کا ہم نے تذکرہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب کا, پیرنٹنگ اینڈ نرچرنگ مسلم چلڈرن ان دا ڈیجیٹل ایرا, یہ امیزون پہ بھی موجود ہے. ہم اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ.